बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में तफसीलात सामने रखेंगे। आपके इंतहाई हसास खुफिया इदारे के अफसरान को अगवा करने का सिलसिला जारी है। अभी डिप्टी डायरेक्टर हैं जी इस हसास इदारे के, उनको अगवा किया गया है अपार्टमेंट की पार्किंग से। इससे पहले भी अब 6 जो अफसरान हैं इस हसास इदारे के, जो कि खुफिया जितने भी मामलात होते हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, NCCIA इस इदारे के 6 एहलकार पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं और एक एहलकार को गुजरांवाला, जबकि 6 को लाहौर से गिरफ्तार किया जा चुका है। ये मामला क्यों सरगर्म है, क्यों गिरफ्तारियां आजकल अरूज पर हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, आज के इस व्लॉग में इस पर कुछ बात करते हैं। तहरीक लब्बैक की जानिब से, उनके तर्जुमान की जानिब से अब क्या कहा जा रहा है मुरीद के ऑपरेशन को लेकर के, कि उनका मार्च, उस मार्च में वो अमेरिकन एम्बेसी की जानिब रुख क्यों किए हुए थे, क्या वजूहात थी इसकी। साथ साथ नाज़रीन ग्रामी बात करते हैं मतीउल्लाह जान साहब, जिनको कि हस्पताल की पार्किंग से अगवा किया गया था उस वक्त जब वो 26 नवंबर इस्लामाबाद में जो भी हुआ था उस तमाम तर मामले की तहकीकात कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, डाटा इकट्ठा कर रहे थे। और फिर मतीउल्लाह जान पर जो पर्चा दर्ज किया गया था, उस पर्चे में पर्चे की अब दोबारा से पुलिस ने जो चालान जमा करवा दिया है। आज से इस केस पर बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है। इसके क्या रीज़न है, इतने अरसे बाद क्यों, तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में। नाज़रीन, व्लॉग के आगाज़ में बात करते हैं इंतहाई अहम ख़बर से, और ख़बर ये है, फुटेज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। उस फुटेज में आप देख रहे हैं NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर हैं जिनका नाम उस्मान है। उनको कुछ लोग हैं जो कि ज़बरदस्ती साथ लेके जा रहे हैं। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का अपार्टमेंट है, गाड़ियाँ भी आपको नज़र आएंगी, वहाँ से उनको जब ले जाया जा रहा है बिल्डिंग के अपार्टमेंट से, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से लेके जाया जा रहा है, यानी कि अगवा किया जा रहा है। ये सूरत हाल है। और डिप्टी डायरेक्टर साहब के घर वालों ने, अब उनकी अहलिया ने नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा दी है। अब NCCIA ये इदारा, ये क़ानून नाफिज करने वाला एक इदारा, इंतहाई हसास जो कि इन्वेस्टिगेशंस करता है, उसके एहलकार को उठाया जाना, क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। ये डिप्टी डायरेक्टर साहब जिनका नाम उस्मान सामने आया है, ये पहले बंदे नहीं हैं जिनको कि उठाया जा रहा है, इनको अगवा किया जा रहा है, बल्कि ये इससे पहले लाहौर से NCCIA के 6 अफसरान ऑलरेडी इसी तरह से ज़बरदस्ती उठाए गए हैं, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया गया है। फिर गुजरांवाला के एक ऑफिसर है NCCIA के, उनको भी उठाया गया है। और ये अफसरान, इनका काम हसास मालूमात जिनकी इंक्वायरी करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, इंतहाई हसास ये डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अफसरान को उठाया जाना, ये मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात जो हैं वो जहन में आपके पैदा होते हैं कि भाई आप किसी क्रिमिनल को उठाते हैं, किसी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को उठाते हैं तो समझ में आता है, लेकिन आप किसी इंतहाई हसास इदारे के अफसरान को उठाना शुरू हो जाते हैं तो इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। ये मामलात किसी ताकतवर शख्सियत के कहने पर हो सकती हैं, खुफिया एजेंसी के कहने पर भी हो सकते हैं, या फिर ये मामलात जो हैं इनकी बहुत सारी रीज़न्स, लेकिन कोई छोटी रीज़न इसकी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है। अब यूट्यूबर्स हैं कुछ, उनका भी मामला बताया जा रहा है कि कुछ अहम तहकीकात की जा रही थी, जिसमें कि एक बड़ा नाम जो है वो डक्की भाई का भी है। डक्की भाई आपको पता है उसको अरेस्ट किया गया था। फिर जो इल्ज़ामात, जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी और फिर जो इंकशाफात होते रहे, आप सोच भी नहीं सकते कि एक फैमिली व्लॉगर जो है वो इस हद तक, मतलब उसके हवाले से इंकशाफात या ख़बरें सामने आ सकती हैं, जिस तरह से डक्की भाई को लेकर के कि जुए के हवाले से। तो ये डक्की भाई का जो मामला है, यूट्यूबर्स हैं, डक्की भाई अकेले नहीं, इसमें और भी यूट्यूबर्स की एक फहरिस्त है जिनके ख़िलाफ़ ये तहकीकात की जा रही थी। दर्जनों FIRs दर्ज की गई हैं इन यूट्यूबर्स पर। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA के अपने इदारे के लोग कहते हैं कि इनको चूँकि इस वजह से इनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया गया है कि कुछ हसास मालूमात जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो शायद लीक होने का कोई मामला है। तो ये अब सूरत हाल है। इन अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में तशवीशनाक बात सबसे बड़ी ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 NCCIA के एहलकार लाहौर से उठाए गए, एक को गुजरांवाला से उठाया गया, और अभी ये डिप्टी डायरेक्टर उस्मान साहब जिनको कि उनके अपार्टमेंट से अगवा किया गया है,
تو اگر اتنے بڑے حساس ادارے کے لوگوں کو، افسران کو اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر پاکستان میں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی جس کی کوئی سفارش نہیں ہوتی، جس کی کوئی پیچھے سپورٹ نہیں ہوتی، جس کو کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوتا، جس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے، ایک عام آدمی، پاکستان کا ایک عام شہری، تو اس کو اٹھایا جانا کتنا آسان ہے۔ تو اس طرح سے اگر اہم ادارے کے لوگ سر عام اٹھائے جا رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں، بے شک انویسٹیگیشنز یا کوئی حساس معلومات ہی نہ ہو، اسے ایک پراپر ایک طریقہ کار، ایک سلسلہ ہونا چاہیے، تو عوام میں ایک جو تاثر پیدا ہو رہا ہے اس تاثر کو اب کس طرح سے یہ انتہائی حساس ادارہ اس جنم لیتے ہوئے تاثر کو ظاہر کرے گا، کیا کیا جائے گا، اب ان افسران کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، عوام کو کیا بتایا جاتا ہے، یہ تو آئندہ آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ یوٹیوبرز درجن بھر کے قریب، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، جن کے حوالے سے کچھ تحقیقات کی جا رہی تھی، تو ان معلومات کے سلسلے میں یہ NCCI کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ تو اسی سے ملی جلی خبر، اور یہ خبر جو ہے اس وجہ سے کیونکہ مطیع اللہ جان صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہے، ان کو بھی آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد میں 26 نومبر والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، اس انسیڈنٹ کو لے کر کے مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ رپورٹنگ کر رہے تھے، اور رپورٹنگ جس طرح کی وہ کر رہے تھے کیونکہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ٹیلی فون بیپرز پہ اور جو بات ہوتی تھی، جو انفارمیشن ملتی تھی، اس انفارمیشن میں جو وہ بتاتے تھے، جو وہ ڈیٹا دیتے تھے، جو ریشو بتاتے تھے زخمیوں کی، جاں بحق افراد کی، وہ بالکل اپوزٹ ہوتی تھی جو کہ مین اسٹریم میڈیا پر جو ڈیٹا دیا جا رہا تھا۔ تو اس کے برعکس وہ کچھ اور اعداد و شمار تھے، وہ حقائق کچھ اور کہہ رہے تھے، اور مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ حقائق بالکل اس کے اپوزٹ دے رہے تھے، جو اعداد و شمار بتا رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے ہسپتالوں میں گئے، وہاں پر جا کر کے انہوں نے ویڈیوز بنائی، فوٹیجز بنائی، انہوں نے پکچرز لیں، انہوں نے پھر وہاں پر وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا، تو ہسپتال کی پارکنگ سے ہی ان کو اٹھایا گیا تھا۔ اب جی بڑا انٹرسٹنگ اس کیس نے آگے جا کے موڑ لے گا، جو ابھی جو چونکہ پرچہ درج ہوا اور آج ہی کے دن اب باقاعدہ طور پر اس کیس پر اب کارروائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آگے کس طرح سے بڑھایا جا رہا ہے اور کیا پھر جو دفعات لگائی گئیں، جو ڈیٹیل سامنے آئیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ مطیع اللہ جان صاحب کو ہاسپٹل کی پارکنگ سے اٹھایا گیا تھا، اور یہ جو خبر ہے یہ پورے سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر بھی آئی تھی، جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی ایک نام، اور سب کو پتہ ہے۔ ان کے ساتھ ثاقب بشیر بھی تھے، ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ مطیع اللہ جان صاحب کو پھر جب وہ ظاہر رہا ہوئے باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک کمرے میں رکھا گیا، پہلے لے گئے ساتھ، پھر ایک کمرے میں رکھا، اور اس کے بعد جب کمرے سے نکالا تو ان کے کچھ میڈیکل کروائے گئے، اور میڈیکل کروانے کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ صحافی ہیں، صحافی برادری کا، میڈیا کا اتنا پریشر تھا، چھوٹے موٹے مظاہرے بھی ہو رہے تھے، بہت بڑے پیمانے پر تو نہیں لیکن چھوٹے درجے پر، نچلے درجے پر مظاہرے ہو رہے تھے، تو مطیع اللہ جان صاحب کو ان کو چھوڑنا پڑا تھا، رہا کرنا پڑا تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو۔ اچھا، جو پرچہ کٹا، اس پرچے میں جو تحقیقات سامنے آئی ہیں، جو پولیس والے سامنے رکھ رہے ہیں، ریزن وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ان کو ہسپتال کی پارکنگ سے نہیں اٹھایا، ان کو ناکے پر رکنے کا کہا تھا۔ مطیع اللہ جان صاحب کو ہسپتال کی پارکنگ سے نہیں بلکہ ان کو ناکے پر رکنے کا کہا پولیس والوں نے۔ مطیع اللہ جان صاحب ناکے پر نہیں رکے بلکہ انہوں نے گاڑی ناکے پر اس طرح سے وہاں پر جو موجود پولیس اہلکار تھے ان کے اوپر چڑھ دوڑائی، اپنی گاڑی ان کے اوپر چڑھا دی، اور وہ پولیس اہلکار کہتے ہیں کہ بس ہم تو مرنے ہی والے تھے لیکن ہم خدا خدا کر کے ہم بچ گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ مطیع اللہ جان صاحب کو جب گاڑی سے باہر نکالا تو وہ ان کی حالت ایسی تھی، جب ان کی گاڑی کی اور ان کی تلاشی لی گئی تو ان سے ایک نشہ برآمد ہوا، اور اس نشے کا اسٹریٹ ٹائپ آئس ایک نشہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ منشیات کی ایک ٹائپ ہے، وہ ان سے اسٹریٹ ٹائپ منشیات آئس برآمد ہوئی، اور کتنی برآمد ہوئی جی؟ 22 گرام یہ آئس، اسٹریٹ ٹائپ آئس مطیع اللہ جان صاحب سے برآمد ہوئی۔ یہ وہ جو پرچے میں درج ہے، یہ میں وہ آپ کو حقائق بتا رہی ہوں، اور جس کی مالیت تقریباً 3-3.5 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے، یہ پولیس کے مطابق یہ ان سے برآمد ہوئی۔ تو یہ تمام تر چیزیں مطیع اللہ جان صاحب پر ڈالی گئی ہیں، یہ اس پہ مینشن ہے، اس پہ لکھا گیا ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب
بیٹھ کے کل ٹی وی ٹاک شو میں رات کو وہ بڑی مذمت کر رہے تھے کہ نہیں منشیات کا کیس نہیں ہونا چاہیے تھا، آل دو کہ ان پر پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں کی حکومت میں ان پر بھی شہریار آفریدی صاحب نے آپ کو یاد ہوگا منشیات کا کیس درج کیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب پر، تو وہ اس کی مذمت کر رہے تھے، کنڈیم کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نہیں مطیع اللہ جان جیسے صحافی کوئی بھی ہو اس پر اس طرح منشیات کا کیس نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ اب جی مذمت کی جا رہی ہے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کے، لیکن یہ پرچہ تو ان پر کٹا ہوا ہے اور اس میں اسٹریٹ ٹائپ آئس ہے، 22 گرام آئس ہے، 3.5 لاکھ روپے اس کی مالیت بنتی ہے، پھر ناکے پر ان کو روکنا اور نہ رکنا اور پولیس اہلکار جو ناکے پر موجود ہیں ان پر گاڑی چڑھا دینا، یہ سب چیزیں اس میں ڈالی گئی۔ اور سب سے بڑی جو اس میں کاز بتائی گئی ہے کہ ان کو ہسپتال کی پارکنگ سے نہیں اٹھایا گیا، تو یہ افسوسناک صورت ہے۔ اب چالان جمع کروایا جی پولیس والوں نے، اور آج اس کیس پر دوبارہ سے کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اب پتہ نہیں ان کو اتنی دیر سے کیوں خیال آیا کہ اب آج کے دن اس کیس پر کارروائی جو ہے باقاعدہ سے اب اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک کے حوالے سے بھی جاتے جاتے آپ کو خبر دے دوں، تحریک لبیک کے جو ایڈوکیٹ جو کہ ان تمام کیسز کو دیکھ رہے تھے، تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں ملک غلام حسین ایڈوکیٹ، جو کہ تمام تر ان کے کیسز کو اب دیکھ رہے ہیں، قانونی کارروائی کو کہا جا رہا ہے جی ان کو پولیس ڈھونڈنے کے لیے کریک ڈاؤن تو ویسے پورے پنجاب میں جاری ہے، تحریک لبیک کے کارکنان کے حوالے سے، پابندی کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہی ہے جو تمام تر صورتحال ہے، لیکن ابھی کریک ڈاؤن کے سلسلے میں گرفتاریاں بڑے پیمانے پر ابھی بھی جاری و ساری ہیں، اور ایون اس کی ایک آپ کو یہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے جو وکیل ہیں ان کے گھر پر پولیس نے ریڈ کیا ہے، گھر میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے جب وہ نہیں ملے، ان کے گھر میں ان کے بیڈ روم میں گھس کے ان کی الماریاں، یہ تحریک لبیک کے ذرائع ان کی تمام جتنی بھی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ خبر دی جا رہی ہے، ان کے ترجمان بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ان کے وکیل کے گھر میں توڑ پھوڑ کیا گیا ہے پولیس والوں کی طرف سے، اور ان کے گھر پر ریڈ کیا گیا ہے کہ ان کو ڈھونڈا جا سکے۔ اور لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو یہ مرید کے آپریشن کے حوالے سے تحریک لبیک کے ترجمان کیا بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس دن احتجاج کر رہے تھے، جس دن یہ مرید کے والا آپریشن ہوا تھا، اس دن ہمارا صرف پرپز ایک تھا کہ ہم نے امریکن ایمبیسی کے پاس جانا تھا، امریکن ایمبیسی تک جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جا کر کے ہم ایک یادداشت جمع کروانا چاہ رہے تھے۔ یادداشت میں یہ لکھا تھا کہ اب اسرائیل جو معاہدہ ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، دوبارہ سے اسرائیل کی جانب سے خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، پر ہم مارچ کر رہے تھے اور ہمارا صرف یہ پرپس تھا کہ ہم نے وہ یادداشت امریکن ایمبیسی میں جمع کروانی تھی۔ مارچ مکمل طور پر پرامن تھا، آئینی تھا، لیکن اور ہم بارہا ان کو مذاکرات کا بھی کہتے رہے، لیکن یہ مذاکرات کے لیے حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، مذاکرات سے نہ صرف انکار کیا پنجاب حکومت نے، بلکہ ہم پر سیدھی گولی چلائی، اور وہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں مریدین کو ہمارے ٹارگٹ کیا گیا، مارا گیا، زخمی ہیں جو ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو زخمیوں کا علاج معالجہ کیا جائے، فوری طور پر ان کو طبی امداد دی جائے، ابھی بھی ان کی جانب سے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور عدالتی کمیشن بنایا جائے، یہ تحریک لبیک کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے محمود خان اچکزئی صاحب نے جس طرح کے جو بیانات دیے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، اور آج کا ولاگ اس میں کچھ اہم خبریں، اگلے ولاگ میں مزید کچھ اہم ٹاپکس اور خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ولاگ سے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔